बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फिरदौस जमाल। नाजरीन, किसी भी मुल्क और किसी भी ख़ित्ते को ग़ुलाम बनाने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं और फ़ी ज़माना इस्तेमाल होते रहे। एक तो ये तरीका होता है कि दुश्मन बराह रास्त आपके मुल्क पर हमला करता है, आपकी सरहदों पे चढ़ दौड़ता है, आपके मुल्क को तबाह करता है। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं, आपके कौम के जो अफराद हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के साजिशों में उलझाता है, उनको लिसानी, मसलकी, नस्ली तअस्सुबात उभार के, फ़रोग़ दे के उनको बाहम इंतशार का शिकार करता है, उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करता है, उनके दरमियान छोटे छोटे ग्रुप्स बनाता है और नतीजतन वो मुल्क फिर खाना जंगी की तरफ जाता है, आपस में उलझते हैं और मुल्क तबाह होता है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे कि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी ख़ित्ते के अंदर, किसी भी एक एरिया के अंदर कौम परस्ती, नेशनलिज़म क्या है और उसके मुस्बित या मनफी क्या असरात उस ख़ित्ते के ऊपर, उस मुल्क के ऊपर मुरतब होते हैं। और मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे बहुत ही मारूफ़ नाम है और बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है, शख्सियत है, सोशल मीडिया के हवाले से भी, मीडिया के हवाले से भी, जनाब उबैदुर्रहमान शफ़ीक साहब। खुशामदीद, आप तजनिगार हैं, ब्लॉगर्स हैं और बहुत कुछ आपका काम है। और इसी तरह मेरे साथ आज के इस पैनल में जो मेहमान हैं वो गिलगित से, वहाँ की जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है गिलगित में अभी तक, उस हुकूमत के वज़ीर आला हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर्रहमान साहब के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं रशीद अरशद साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। और इसी तरह गिलगित में ही हमारे एक दोस्त है जो कौम परस्त तंजीम के रहनुमा रह चुके हैं और कौम परस्ती करते करते वो कहाँ तक जा पहुँचे, मुल्क दुश्मनी पे कैसे उतरे, उसकी बड़ी दास्तान है। उन्होंने चंद रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े इंकशाफात किए, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। कबल इसके कि मैं अपने मेहमानों से सवालात का सिलसिला शुरू करूँ और मेरे जो स्टूडियो मेहमान हैं उनकी तरफ में जाऊँ। हमारे जो मेहमान हैं गिलगित, आज के जो अहम मेहमान हैं गिलगित में बैठे हुए हैं, आफाक अहमद साहब। आफाक अहमद साहब ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंकशाफात इतने बड़े किए कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मीडिया ने उसको बहुत बड़ी कवरेज दी, लेकिन बदकिस्मती से कौमी मीडिया में उस खबर को ब्रेक नहीं किया गया। आफाक अहमद ने अपने उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके 2 सफ़े तो मेरे पास पड़े हुए प्रेस रिलीज़ के। इन 2 सफ़ों में बहुत सारी बातें हैं, उन पे हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन ये कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबाब ये था कि 2010 में आफाक गिलगित से आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले गए। लाहौर में एक कौम परस्त तंजीम जो गिलगित बल्तिस्तान की ही थी, उस तंजीम के ये सदर बने और उस तंजीम के जो बड़े बरसल्स में बैठे थे अब्दुल हमीद खान साहब, उन्होंने इनको मुबारकबाद दी। उस तंजीम का नाम है BNF। इस तंजीम के ये लाहौर यूनिट के बड़े बने, उसके ऊपर जो है इसको मुबारकबाद मिली। ये मुतहर्रिक हुए, इस नौजवान के जहन में ये बात डाली गई कि आप गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ के लिए काम करें, आपकी कौम महरूम है, वहाँ पे तालीम नहीं है, वहाँ पे आइनी हुकूक़ नहीं है। तो ये जज्बात में आके उनके साथ मिल गए। उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये लाहौर से कराची मुंतकिल हो गए और कराची यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया और साथ में एक रेस्टोरेंट में ये काम करने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कराची में भी इन्होंने जो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में गिलगित बल्तिस्तान के लड़के तलबा पढ़ रहे थे, उनके साथ इनके राब्ते हुए। वहाँ भी इन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज़ में कौम परस्तों की एक तंजीम जो पहले से काम कर रही थी, उनके साथ इन्होंने काम शुरू किया, फ़ालियत उसमें तहर्रुक आ गया। इस दौरान इनका नाम सिक्योरिटी एजेंसियों की नज़र में आ गया और ये भागते भगाते इन्हें कोयटा पहुँचाया गया। एक खातून नाइला कादरी नामी एक खातून ने इसे कोयटा पहुँचाया और कोयटा से ये अफ़गानिस्तान मुंतकिल हुआ है। अफ़गानिस्तान में इसकी तरबियत हुई, इसकी ट्रेनिंग हुई, इसकी ब्रेन वाशिंग हुई और इसे ये बताया गया कि आपने गिलगित बल्तिस्तान से कुछ लोगों को, जो 5-5 के ग्रुपों के लड़के होंगे जवान, उनको आप हमें दे दें, उनको हम ट्रेन करेंगे, उसके बाद CPEC के ख़िलाफ़ हमने गिलगित बल्तिस्तान में काम करना है। और इसी तरह इनको ये वादा किया गया कि इनका अफ़गान पासपोर्ट बना और इनसे ये वादा किया गया कि हम आपको जनेवा भेजेंगे, वहाँ पे आपने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगे, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। आपने अक़वाम मुत्तहिदा के आगे मुख्तलिफ़ फोरम्स में
گلگت بلتستان کا مقدمہ رکھنا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف. اس دوران ان کا ضمیر جاگ گیا اور انہیں خیال آیا کہ میں غلط ہاتھوں میں استعمال ہوا، تو یہ بھاگ کے پاکستان آئے. پھر ان کو گرفتار کیا گیا. جیل سے جب ریلیز ہوئے تو انہوں نے پریس کانفرنس کیے. تو یہ ان کی پریس کانفرنس کا لب لباب ہے. اس میں بڑے انکشافات ہیں. ان سے افغانستان میں ہی ایک ویڈیو ان سے ریکارڈ کروائی گئی ہے سی پیک کے خلاف، کہ سی پیک میں پاکستان کس طرح گلگت بلتستان کا استحصال کر رہا ہے. وہ ویڈیو ان سے ریکارڈ کروائی گئی اور اسے انڈین ٹی وی چینلز پہ چلانے کی بھی بات ہو گئی. وہ ریکارڈ ویڈیو ان کے پاس موجود ہے جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے گلگت بلتستان کے خلاف کام کر رہے ہیں یا جنیوا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے تو ہم بات کر لیں گے. میزبان میرے مہمان جو اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں عبید الرحمان صاحب، ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا. سر سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. اور نیشنلزم ہے کیا بنیادی طور پہ؟ اور نوازش جناب فردوس احمد صاحب، آپ نے اتنے حساس موضوع کے اوپر گفت و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا. جیسے ماشاء اللہ آپ نے پوری تمہید میں ذکر کیا، اور یہ پورا ایک واقعہ ہے، اور یہ تو ایک وہ واقعہ ہے جو ہماری قوم کے سامنے آ گیا. اس طرح کے پوشیدہ خفیہ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی تربیت ہوئی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پلانٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے قوم پرستی، نیشنلزم کی آڑ میں ہوئے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے، ہماری تنظیمیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز، اس کے بعد میں اپنی تنظیموں کی طرف آؤں گا، ہماری سیاسی تنظیمیں، طلبہ تنظیمیں، دینی جماعتیں ساری بہت بری طرح پھیل رہی ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے. ان کے اوپر یہ ان کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے کہ آج ہمارے نوجوان غیروں کے ہاتھوں میں جا کر ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. ہم ان کی تربیت کیوں نہیں کر سکے؟ ہم کیوں ان کو صحیح راہ پہ نہیں لا سکے؟ تو یہ قوم پرستی کا آپ سمجھ لیں کہ یہ مرض ایک ایسا مرض ہے، اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو یہ انسان کی اپنی ذات کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اور یہ انسان کو اپنے ساتھ ساتھ، انسان تو اس سے مرتا ہی ہے لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ وبا بن کے پھیلتا ہے، اپنے معاشرے کو خراب کرتا ہے، اپنی سوسائٹی کو خراب کرتا ہے. نیشنلزم کا ہونا، قوم پرستی کا ہونا، یہ جذبات ہر انسان کے اندر ہونے چاہیے. اگر ہم فلسفی کی بات کریں، اگر ہم نظریے کی بات کریں، اگر ہم ٹرمینالوجی اور اصطلاح کی بات کریں، تو یہ قوم پرستی بہت اچھی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر یہ ارمان ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے، آپ کی قوم ترقی کرے، آپ کی زبان ترقی کرے، آپ کے لوگ تطویر کی طرف جائیں. لیکن جب یہی رویہ، یہی جذبہ، یہی احساس غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے اور وہ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہی چیز پھر قوم کے لیے زہر قاتل بنتی ہے. اب یہاں پر رول آتا ہے ہماری جماعتوں کا، ہمارے تعلیمی اداروں کا، کہ وہ ہمارے نوجوان کو اس قابل بنائیں کہ اس کو پتہ چل سکے کہ یار میری قوم پرستی یہ ہے، مجھے قوم کے لیے یہ کام کرنا ہے، یہ معاملات ہیں، اور اگر میرے سے کوئی کام لے رہا ہے اس طرح کا تو یہ چیز میرے قوم کے خلاف ہے، میرے مفادات کے خلاف ہے، میری سالمیت کی، میری قوم کی سالمیت کے خلاف ہے. اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہمارے مہمان کا جو آج ہمارے ساتھ شامل بھی ہوں گے، ان کو خیال آیا لیکن بہت دیر سے آیا. پہلے دیر آئے درست آئے. اس طرح کے بہت سے ایسے نوجوان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اس قدم کی وجہ سے یہ ان کا بہت جرأت مندانہ قدم ہے. آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں، جتنا بڑا پلان ہوتا ہے، جتنی بڑی طاقتیں اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے، آپ کا خیال ہے کہ ویسے انسان کو زندہ چھوڑ دیں گے یا وہ اس کے اوپر کوئی گھیرا تنگ نہیں کریں گے؟ اور کیا اس کو نہیں پتا کہ میں جتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہوں کیا اس کے پیچھے میرے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے قدم اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں قوم کو ان کی تحسین کرنی چاہیے. ایک سوال کروں گا. قوم ایک تصور تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تھا جس میں مختلف خاندان، مختلف قومیتیں مل کے پاکستان بنائے، سندھی، بلوچی، پٹھان، سارے. ایک تو وہ قوم تھی جو کلمہ طیبہ کے اوپر بنی تھی، ایک ملک بنایا تھا. پھر اس قوم کے اندر چونکہ قوم کی جو تعریف ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک زبان بولنے والے ہوں. صحیح، بالکل. ایک نظریے کے لوگ، ایک مشن کے لوگ، ہم خیال لوگوں کی قوم بنتی ہے جن کی تاریخ کافی صدیوں تک محیط ہے. مسلمانوں کی تو مسلمان ایک بحثیت، مسلمان ایک قوم ہے ہم، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ اقبال کا نظریہ تھا. لیکن اس قوم پرستی نے، جس کو ہم نے پنجابی، پٹھان، بنگالی قرار دے کے ہمارا ایک بازو کٹ گیا اسی سے. مشرقی پاکستان جو علیحدہ ہوا وہ قوم پرستی کی وجہ سے ہوا کہ بنگالی جو ہے ان کو کمتر سمجھا گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارا بلوچستان جو اس وقت لہو لہان ہے قوم پرستی کے اوپر ہے. ایک الگ قوم سمجھا گیا، ان کے حقوق مارے گئے، یا وہاں پہ بھی وہ ایلیمنٹس موجود تھے جنہوں نے ان کو قوم پرستی کے اوپر ابھارا. اس طرح پختون بلیڈ میں بھی قوم پرستی کے نام پہ جماعتیں بنی،
बड़े बड़े नामवर लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दफन होना भी गवारा नहीं किया, उन्होंने कहा किसी और ज़मीन पे हम दफन होंगे। ये सारा कुछ मौजूद है हमारे, ये ज़हर है हमारी कौम की रगों में, लेकिन इसके तदारुक के लिए, इसके खात्मे के लिए, इसको कम करने के लिए, इसके असरात कौमी सतह पे काम नहीं हो रहा है। तो आपके ख्याल में इसको कौमी सतह पर क्या काम इसमें होना चाहिए? और आपने दीनी जमातों की तो बात की, वो कर लें, लेकिन दीनी जमातें भी बसा औकात उनके साथ इत्तेहाद करके बैठ जाती है, उनको प्रमोट कर रही है, तो गलती कहाँ पर है? अगर हम अपने पूरे खिते के ऊपर गौर करें और थोड़ी सी तारीख के अंदर हम रहें तो हमारा ये खिता जो है ना पूरा बरसगीर पाक व हिंद का, और अगर थोड़ा सा आगे चला जाए तो इस पूरे खिते के अंदर पिछले 100 साल के अंदर जितने भी इनकलाबात आए हैं, जितनी भी तहरीकें उठी हैं, फिर जितनी भी शोरिश हुई है, जो भी कुछ हुआ है वो सारा कौमियत के ऊपर हुआ है, कौमियत की बना पे हुआ है। तो ये आप समझ लें कि एक ऐसा मरज़ है जो हमारी कौम के अंदर सरायत किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ के इलाके के लोग वो इस मामले में बहुत हसास है और उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पंजाबी उठा कर देख लें, पंजाबी कल्चर को देख लें तो वो उनके यहाँ एक खास किस्म का तस्वुर पाया जाता है कि जी मिट्टी जो है वो हमारी माँ है, जो करना है मिट्टी के लिए करना है, ज़मीन के लिए करना है। मैं समझता हूँ कि कौम परस्ती का तस्वुर आपको अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमारे से वजूद पे आया, कौमियत के बुनियाद पे आया, दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पे हमारे से वजूद पे आया, लेकिन वो कौमियत ज़मीन के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, वो कौमियत नज़रिए के साथ जुड़ी हुई थी। जब आपकी कौमियत आपकी ज़ुबान के साथ जुड़ जाती है, जब आपकी कौमियत आपकी महदूद ज़मीन के साथ जुड़ जाती है, जोग्राफियाई आप उसकी हदूद बना लेते हैं, फिर आपका नज़रिया भी तंग हो जाता है और फिर आपके इस्तेमाल होने के, आपके गुमराह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान नज़रिए के बुनियाद पर हमारे से वजूद में आया। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, और नज़रिया क्या था? वो नज़रिया इस्लाम का नज़रिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात का कतई ये मतलब नहीं कि जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है सिर्फ वही मुसलमान है, वही पाकिस्तान। हम तो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो चीन में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बस रहा है, वो हमारा भाई है। हमारा रसूलुल्लाह ने जो फरमाया था मसल मुमिन फी तवादिम व तराम का मसल जसद, एक जिस्म की मिसाल है। और दूसरी जो बात आती है कि कबाइल की, कौमी खितों की, अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पाकिस्तानियत को या आप अपनी कौमियत को या अपनी ज़मीन को आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। दोनों इंतहाई नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ये कबीलों के अंदर जो तकसीम की गई है, जो जोग्राफियाई तकसीम है, वो किस लिए? ताकि तारुफ हो सके कि इस इंसान का ताल्लुक एशिया से है, इस इंसान का ताल्लुक एशिया के इस मुल्क से है। ममालिक का होना, आपस में एक दूसरे के साथ तासुब नहीं होना। आपने जो अपनी कौमियत की असास है, जब आप अपनी कौमियत की असास वतन पे रखेंगे, मिट्टी पे रखेंगे, तो फिर ये मसाइल जन्म लेंगे। ज़बरदस्त, खूबसूरत आपने बात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, आमद हुई, उस वक्त भी लोग ट्राइबल एरियाज़ में थे, कबाइल में मुनक़सिम थे, पानी के लिए झगड़े होते थे, उनके लिए पानी पे कबायली तफाखुर मौजूद था, शोरा मौजूद थे जो एक दूसरे के कबीले पे फ़ख्र करते थे। उन सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़ी में परोया, एक कौम बनाया। तो इस पे हम बात करेंगे। इस वक्त आफाक साहब हमारे पास मौजूद है लाइन पे। आफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी आवाज़ आ रही है। आफाक साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद, और हम इसी पे आज बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म पे, कौमियत पे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिलगित बल्तिस्तान में 2-3 दिन पहले, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गिलगित बल्तिस्तान के हद तक तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, इस पे मुबाहिसे भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट्स हो रही है, लेकिन कौमी मीडिया में, हमारे जो नेशनल मीडिया है, हमारे टीवी चैनल्स हैं, उस पर इसको खास कवरेज नहीं मिली, खासकर हमारे टीवी चैनल्स पे। एक तो इस पर आप अपना कमेंट करें कि ये क्या है, और दूसरा आपने अपना पूरा वाक़या सुनाया, किस तरह आप अफ़गानिस्तान चले गए, किस तरह ये सब कुछ हुआ। तो आप अभी क्या समझते हैं? अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कौम परस्ती के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं और उनको मुल्क दुश्मन बना रहे हैं? तो फिरदौस साहब, आपका और आपके इदारे का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि हमारी जो कौमी मीडिया है और यहाँ उसका तो अलमिया ही ये है कि जब भी यहाँ पे कोई इस तरह का इश्यू बनता है तो वो इसको ऑन बोर्ड नहीं लेती है, हमारे जो इश्यूज है उनको हाईलाइट नहीं करती है। अब इस इशू को तो उन्होंने ज्यादा हाईलाइट करना था ताकि हमारे नौजवानों को और हमारे जो दूसरे लोग हैं, कौम परस्त हैं, जो दूसरे तंजीमें काम कर रही हैं, उनको भी इस चीज का इल्म हो कि इस तरह भी होता है। ठीक है। जो तीसरी बात आपने मुझसे पूछा है, तो हुआ ये कि मैं यहाँ से तो होते हुए मैं बलूचिस्तान गया, बलूचिस्तान से
مجھے مطلب میں جانا تو نہیں چاہ رہا تھا, مجھے کس طرح ٹرک سے لے کے گئے ہیں. جی جی مجھے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا, کیونکہ وہاں ان کے لوگ بہت زیادہ تھے. صحیح. اس کے بعد جب میں افغانستان مجھے لے کے گئے تو وہاں پہ کچھ دن تو میں ان کو دیکھتا رہا, پھر ان کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا. صحیح. اس کے بعد جب انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے گلگت بلتستان میں گروپ سے بنانا ہے, اور گلگت بلتستان میں مطلب ایک قسم کی کوئی عسکری ونگ ٹائپ کی, اور ہم آپ کو جینوا لے کے جائیں گے, اور آپ کو جو گروپ ہے وہ گلگت بلتستان جائے گا, وہاں جا کے کام کرے گا. تو اس سے پھر میرے دل و دماغ میں بہت سارے سوالات سے جنم لیا, اور میرا ضمیر نے نہیں مانا کہ میں اپنی قوم کے, اپنے وطن میں, اپنی دھرتی میں اس طرح کو انتشار پھیلانا چاہوں کہ جس کی وجہ سے میرے قوم کو نقصان ہو, میری جو قوم کے جو معمار ہیں ان کو نقصان ہو. اس کے بعد میں سوچا کہ میں واپس جاؤں. صحیح. اس کے بعد میں ان کے ہاں میں وہاں پہ میں ان کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا. ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, جب ان کا ٹرسٹ مجھ پہ اچھی طرح بلڈ ہوا. صحیح. جی جی پار کروا دیا, تو میں نے اس طرح کا کوئی راستہ ڈھونڈا جس سے میں وہاں سے ان کے تھرو میں ایزیلی اس سائڈ پہ آ سکوں, پاکستان سائڈ پہ. تو میں اس سائڈ اس میں نے کوئی 5-10 منٹ ڈالا, اور میں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میں وہاں سے واپس آیا ہوں. ایک تو وہاں کی افغانستان کی جی جی جہاں پہ جن لوگوں کے پاس تھا, میں ان کے اپنے بھی وہاں پہ ان کے اپنے بھی لوگ تھے, تو میں ان سب سے میں نے جان چھڑا کے بڑی مشکل سے میں وہاں سے نکل کے اس شہر میں پاکستان میں آیا. جب پاکستان میں آیا, پاکستان میں پھر میں وہاں سے بلوچستان سے ہوتے ہوئے اسلام آباد آ گیا, اور وہاں سے میں نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا. اب یہاں پہ گلگت بلتستان میں ان کے لوگ ہونے ہیں, تو جس طرح کا میرا, تو آپ لوگوں کو کسی کو بھی پتا نہیں تھا, کسی کو بھی, کہ میرا کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی رابطہ ہے. اب بعد میں میں نے خود بتایا. اسی طرح بہت سارے لوگ میں بھی ہوں جن کا ہمیں ابھی تک پتا نہیں ہے. اچھا, جو لوگ بہت زیادہ سنگی اور وجاہت کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ان کو وہ لوگ بالکل فرشتہ سمجھتے ہیں. میں بھی پہلے فرشتہ سمجھتا تھا ان کو. وہ جو لوگ فرشتہ سمجھتے ہیں, انہوں نے کرن نادر کے لیے کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا. کرن نادر کے لیے پروٹیسٹ کرنے والا بھی یہی آفاق تھا. لیکن جب میری جا کے باہر جا کے آنکھیں کھل گئی, تو مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ کانٹرسٹ نہیں ہے, یہ لوگ ہمارے قوم کے لیے بھلائی نہیں سوچتے ہیں, یہ لوگ ہمارے قوم کو بیچ رہے ہیں. اس لیے میں ان کا یہ اجازت ہوا. آج بہت سارے لوگ میرے مخالف بھی ہو گئے ہیں, لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرا ضمیر مجھ سے مطمئن ہے. آفاق صاحب, آپ نے کہا کہ آپ وہاں چلے گئے افغانستان, تو اس دوران میں آپ کا رابطہ شروع میں لاہور میں عبدالحمید خان صاحب سے رابطہ ہوا, انہوں نے آپ سے رابطہ ہوا, پھر کراچی میں انہوں نے کوئی رابطہ کیا آپ سے, عبدالحمید خان صاحب نے؟ جی حمید کے ساتھ میرا فیس بک پہ کراچی میں بھی رابطہ تھا, سنگی کے ساتھ رابطہ تھا, وجاہت کے ساتھ رابطہ تھا. سنگی کے ساتھ تو میرا تھوڑے سے نور وہ وہاں پہ کراچی میں تھا, تو ان کو ایک کالم میں نے پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان از دا پارٹ آف انڈیا. جی جی. تو اس پہ نور سنگی کی کافی نور اس کی لڑائی بھی ہوئی تھی. میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ چیزیں مت کرو. اس کے بعد اس نے مجھے فیس بک پہ بلاک بھی کیا تھا. حمید کے ساتھ میرا بالکل رابطہ تھا, فیس بک پہ میرا اس سے رابطہ ہوتا تھا. اچھا سر, آپ کی پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے انہوں نے اس پہ کوئی نوٹس لیا؟ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ چونکہ آپ نے بہت سیریس قسم کے, بہت سنگین قسم کے اور بڑے انکشافات کیے ہیں, حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ کیا گلگت بلتستان کی؟ میں تو اپنی حکومت کے انتظار میں ہوں کہ میری حکومت اس سے کب رابطہ کرے گی, اور کب میں ان کو سب سچائی بتاؤں, اور کب میں ان کو ثبوت دوں. لیکن ہماری حکومت بھی اس وقت سبسڈی کے پیچھے لگی ہوئی ہے, کچھ مراد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کچھ پھر روڈ اور فٹ پاتھ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت رابطہ کرے. ہم فٹ پاتھ اور روڈ بنانے کے قائل نہیں, ہم معمار بنانے کے قائل ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ مجھے بلانے کے بعد ڈسکس کریں, اور پھر اس ایشو کو زیادہ سے زیادہ وہ لوگ ہائی لائٹ کریں, زیادہ سے زیادہ کالجز یونیورسٹیز میں لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو یہ بات وہاں تک پہنچانے تک, یہاں کے جو نوجوان جو قیادت ہے ان کو وہاں پہ بھیجیں, وہاں پہ کانفرنس رکھیں, سیمینار رکھیں, ان کو سمجھائیں کہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ کانفرنس نہیں ہے, آپ لوگوں نے ان کی چال سمجھ رہے ہیں, لیکن حکومت ابھی تک خاموش ہے. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ آپ کے ایک ویڈیو وہاں پہ انہوں نے ریکارڈ کی افغانستان میں سی پیک کے خلاف, تو اس کے کیا سکرپٹ تھا, اس میں کیا باتیں آپ سے کہلوائی گئی وہاں پر؟ فردوس صاحب, اس کا سکرپٹ کچھ یوں تھا کہ مجھے اپنا نام, اپنا علاقہ
اور اپنا مسلک بتانا تھا. مسلک بتانے کے بعد پھر میں نے گلگت بلتستان کے پورے یوتھ کو, پورے جو قوم ہے ان کی طرف سے میں نے ایک پیغام دینا تھا اس میں کہ ہم گلگت بلتستان والے جو ہیں وہ صرف ایک کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک, یہ اتنا مطلب سنگین قسم کی وہ تھی اور گمراہ کرنے کی. آخری سوال میرا آفاق صاحب آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کی طرح جو دیر آیت درست آیت کی اس راستے پہ نکلے اور بہت آگے نکل گئے, اب واپس آنا چاہتے ہیں, ان کے دل میں خوف تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا قانون کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے, سوال میرا سر سنیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے خاتمہ کریں گے, ہمیں ختم کریں گے, ہمارے ساتھ تشدد کریں گے, تو کیا کہیں گے, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے حق کے راستے میں آپ کو صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, ہر چیز برداشت کرنی پڑتی ہے. میں نے خود 4 شیڈول بھی برداشت کیا ہے, میں نے جیل بھی برداشت کیا ہے, میں نے JIT بھی برداشت کیا ہے. اس کے بعد اب لوگوں کی میں جو ان کے غلیظ الفاظ ہیں وہ بھی برداشت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لوگ اسی درخت پہ پتھر مارتے ہیں جس پہ پھل زیادہ اگتے ہیں, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود بھی قانونی اداروں کے ساتھ اور حکومت سے میں خود بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ میری طرح ہیں, ٹھیک ہے, میرے جیسے ہیں, ان سب کو ایک آپ عام معافی کا اعلان کریں. عام معافی کا اعلان کر کے ان کو کہیں کہ آپ لوگ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. اس چیز کو آپ کر دیں, تو اس سے ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان پہ ایک اچھا امپیکٹ بھی جائے گا اور حکومت اور ریاست کے لیے یہ ایک اچھا اقدام بھی ہوگا ان کے لیے. صحیح. آفاق صاحب, آخر میں آپ کا کوئی پیغام گلگت بلتستان کے طلبہ کے نام, نوجوان نسل کے نام جو گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے یا کالجز یونیورسٹیز میں ملک سے پنجاب میں یا کراچی میں پڑھتے ہیں, ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ کا؟ جی فردوس صاحب, بس میرا یہی پیغام ہے کہ ہر قوم لوگ اس میں قوم فروش بھی ہو. جی جی, تو سارے نیٹ استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی ریسرچ کو دے. صحیح. کوئی حمید کا کوئی وجاہت کا کوئی سنگی کا باہر کاروبار نہیں ہے, کوئی ان کی جاب نہیں, وہ پڑھنے کے غرض سے باہر گئے ہیں, تو باہر گئے کیوں ہیں. اس کے بعد جو میرا نوجوانوں سے یہ ہے کہ بالکل ہمیں حق کی بات کرنی ہے. احساس مظلومی گلگت بلتستان میں ہے, بہت سارے حقوق ہمیں لینے ہیں, لیکن جو لینے کا طریقہ کار ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے چند الفاظوں کی وجہ سے, ہمارے چند چیزوں کی وجہ سے ریاست کو, قوم کو اور خود کو اور اپنی فیملی کو نقصان پہنچے. جس طرح میں خود سفر کیا ہے, میں نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی, اس کے بعد میں جیل چلا گیا, میری فیملی سفر ہو گئی, میری قوم سفر ہو گئی. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی قوم کا معمار کوئی دورہ بھی سفر کرے. تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنا راستہ تعین کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ ہم کھڑے ہو کے ہم اپنے حقوق کے جنگ لڑیں. بہت شکریہ آپ کا وقت کا آفاق صاحب, بہت نوازش. عبید صاحب کوئی تبصرہ اس پہ کرنا چاہیں گے؟ آفاق صاحب کی باتیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہیں اور ان کا جذبہ بھی بہت قابل داد ہے, اور ان کی کہانی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثالی کہانی ہے جو انہوں نے سنائی ہے. اب ہمارے جو ادارے ہیں, جو قومی تحفظ کے ادارے ہیں, قومی سلامتی کے ادارے ہیں, ان کو اس حوالے سے ان سے وہ انفارمیشن جو یہ اپنے پریس کانفرنس میں نہیں دے سکے, یا وہ خفیہ انفارمیشن کہ کن کن رستوں سے ان کو لے کے جایا گیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو کار فرمایا ہے, اور ان تک سراغ رسانی ہو سکے, تو یہ قومی سلامتی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے اور ان کو اس حوالے سے اپنے اقدامات کرنے چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ابھی تک کہاں پر, یہاں تو وہ ان کو سیریس نہیں لے رہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ویسے ہی بات کر رہے ہیں, کوئی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے, یا سنجیدگی سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بس ہم بات کر رہے تھے قومیت کی جو اسلام کے آغاز میں تھی, قبائل تھے, مختلف خاندان تھے, لڑتے تھے آپس میں سارا کچھ. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لڑی میں پرویا. تو وہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا فلسفہ تھا, کیا تعلیمات تھی, کیا جادو تھا؟ دیکھیں, جادو ہمیشہ نظریے کا ہوتا ہے. جب نظریہ
بولتا ہے تو پھر سب لوگ سنتے ہیں اور اس نظریے کے پیچھے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے سامنے, میں پورے عرب سے اگر آپ آگے چلیں تو پوری دنیا کے سامنے ایک مشعل راہ روشن کر دی, ایک چراغ روشن کر دیا, اور سب کو اسی کی روشنی کے تلے جمع ہونے کا حکم دیا, اور جو آپسی اختلافات تھے ان کو ختم کر دیا. آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میں اپنے ذاتی خون, حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے ذاتی خونوں کو معاف کرتا ہوں, سب چیزوں کو ختم کرتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات سے قربانی دینی پڑے گی. اگر ہم قومیت کے اندر جو تعصب ہے اس کو ختم کرتے ہیں یا اب دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات سے اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا, آغاز اپنے آپ سے کرنا پڑے گا. اور یہ ایک سوچ ہے, اس سوچ کو باقاعدہ زندہ کرنا پڑے گا, لوگوں کی تربیت کرنی پڑے گی. ہمارے برصغیر کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انگریز کا جو ہے نا وہ بہت دیر تک یہاں پر استعمار رہا ہے. اچھا, انگریز جو ہے وہ ویسٹ سے آیا تھا, تو ویسٹ کا مغرب کا فلسفہ ہے, قومیت ایک بالکل مختلف ہے. اس کے اندر کچھ خاص قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں, تو ان کے رہنے کی وجہ سے وہ قومیت کا اثر ہمارے اندر آ چکا ہے. ان کا قومیت کا کیا اثر ہے؟ ان کا اثر یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہے. سب سے پہلا ان کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جذبہ افتخار ہونا چاہیے کہ آپ کی قوم دوسری قوموں سے زیادہ افضل ہے. یونانیوں سے ہی تو یہ شروع ہو گیا, انگریزوں سے برصغیر میں. اچھا, اب یہی نظریات وہاں پر دم توڑ رہے ہیں, لیکن وہ ابھی تک ان کا اثر ہمارے اندر سے نہیں نکل پایا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی میں اونچی نسل کا ہوں, وہ چھوٹی نسل کا ہے, وہ شودر ہے اور میں جو ہوں وہ اعلیٰ نسل کا ہوں, یہ کمی کمین ہے اور میں چودھری ہوں. تو یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ذات کے تعصبات, پھر آپ کے علاقے کے تعصبات, یہ ساری چیزیں امپورٹ ہو کے آئی ہیں اس انگریزی فکر سے. تو افتخار ہونا کہ مغربی فلسفہ لکھتا ہے قومیت پرستی کے اوپر, نیشنلزم کے اوپر لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر صرف اسی قوم کو زندہ رہنے کا حق ہے جو ترقی یافتہ ہے. جو لوگ ترقی پذیر ہیں اس کو دنیا میں رہنے کا وہ حق نہیں ہے. اور ابھی آپ کو میں بتاؤں, موجودہ دور کے اندر بھی اگر آپ تھوڑی سی, میں ڈیپ بات کے اندر جانا چاہ رہا ہوں, جو یونائٹڈ نیشن کا ایجنڈا 21 ہے, اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں, جو نیو ورلڈ آرڈر کا ایجنڈا چل رہا ہے, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اسی قوم, پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کو جینے کا حق ہے جو لوگ یوزفل ہیں, جو لوگ صرف کھاتے ہیں اور کھا کے اس دنیا کے ریسورسز کو برباد کر رہے ہیں, ان لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے. اور اس ایجنڈا 21 کے اندر یہ کوئی چھپی رپورٹ نہیں ہے, یہ واضح رپورٹ ہے. آپ یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ دنیا کی آبادی کو 7 بلین سے کم کر کے 50 کروڑ کے اندر یعنی کہ 7,000 کروڑ سے کم کر کے اس کو صرف 50 کروڑ کے اندر لے کے دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے. تو یہ سارے چیزیں اس کے تانے بانے جا کے کسی اور جگہ ملتے ہیں. خیر ایک لمبی بحث ہے, میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا, لیکن میں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا, اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. سدھارنے سے بات ہے, ہمارے ہاں 2 طرح کی وہ نیشنلزم ہے یا قومیتیں ہیں یا جو تعصبات اور عصبیت ہے. ایک تو وہ ہو گئی جن کے بڑے نام ہیں, جن کو باہر کے انٹیلیجنس ایجنسیز, باہر کے این جی اوز فنڈ دیتی ہے. مثلاً مہاجر قومی مومنٹ تھے, کراچی کی روشنیاں وہ چھینتے رہے, قوم پرستی کے اوپر کرتے رہے, مہاجر ہیں جی ہم مہاجر ہیں, باقی سارے مہاجر نہیں. اس کے بعد منظور پشتین کی تحریک اٹھی ایک نازک موقع پر, جس وقت ہم ایک جنگ کی کیفیت سے تھے, ہمارے اوپر ایک وار ہو گئی, سارے قومیت کے نعرے پہ اوپر اپنی خاص مخصوص ٹوپیاں, اپنی مخصوص لینگویج, یہ سارا. اسی طرح گلگت بلتستان میں بالاورستان, گلگت بلتستان کے بھاگے ہوئے 2-4 لوگ برسلز میں بیٹھے ہوئے, جنیوا میں بیٹھے ہوئے, وہ گلگت بلتستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, جن کو گلگت بلتستان سے کوئی لینا نہیں, کاروبار نہیں ہے ان کا, کچھ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ عیشیاں کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی جن کو باہر کے اس پہ کھیلا جا رہا ہے. دوسری, ہمارے ہاں معاشرتی سطح پر ہمارے سماج کے اندر اس طرح کی تقسیمات موجود ہے, جیسے یہ نائی ہے, یہ دھوبی ہے, یہ فلانے خاندان کا, یہ حقیر ہے. یہ چیز اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ جو ہمارے عام آدمی ہے, یہ باہر کی کوئی سازش نہیں ہے اس میں, بالکل ہمارے عام لوگوں کے اپنے رویے ہیں, اپنے رویوں نے جنم لیا ہے. دیکھیں یہ چیزیں اگر میں بات کروں شہری علاقوں کی, تو ان میں کافی حد تک یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تعلیم تھوڑی زیادہ ہے شہری علاقوں میں, کچھ نہ کچھ تربیت بھی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت کم ہو چکی ہیں. وہاں پر اب لوگ اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا آؤٹ آف دا کاسٹ جا کے شادی نہیں کرتے تھے. اب یہ جو ہے دوسری کاسٹ کے اندر شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بہت سارے معاملات بدل رہے ہیں. لیکن ابھی بھی پڑھے لکھے خاندانوں کی میں بات کرتا ہوں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جٹ ہوں تو میں جٹ میں ہی شادی کروں گا, میں ارائی ہوں تو میں ارائی میں کروں گا, میں شیخ ہوں تو میں شیخ میں کروں گا.
اور اگر اس سے باہر اگر کوئی بچہ شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کو کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے، تو وہ اس کے اوپر وہ گھروں کے اندر ہنگامے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر عداوتیں، پھر دشمنیاں حتیٰ کہ انتہا قتل تک جا کے پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے برادری کو آپ دینا چاہتے ہیں، دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو ترجیح دیں، ان کا زیادہ حق ہے، لیکن اس کو ہی آپ عصبیت بنا لیں، یہ بات بہت غلط ہے. تو ہمارے شہری علاقوں میں تو یہ چیزیں کافی حد تک کم ہو چکی ہیں، ختم نہیں، کچھ حد تک کم ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں یہ چیز ابھی تک موجود ہے. آپ پنجاب پھر بھی کافی حد تک گرو کر چکا ہے پنجابی، اگر آپ دیہاتی علاقوں میں بھی جائیں تو کچھ نہ کچھ اس کی آپ کو کمی نظر آئے گی. لیکن اگر آپ اندور سندھ میں چلے جائیں، آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، وہاں کی جو صورتحال ہے وہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پرانی صدی کے اندر وہاں پر آ گئے ہیں. وہاں پر ابھی تک ہمیں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ وہاں پہ خاتون کی جائیداد تقسیم نہ ہو جائے تو قرآن مجید سے شادیاں کر دی جاتی ہیں، ابھی تک ان کو مزارے رکھا جاتا ہے، ابھی تک ان کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے. غلامیت کیا اور کیا ایسے بڑھ گئے کہ وہ نسل در نسل آپ کی غلامی کرتے آ رہے ہیں. آپ جس طرح چاہیں، جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، آپ کو ہر قسم کا حق مل کے ہوا ہے کہ آپ ان کے خدا بنے بیٹھے ہیں. تو یہ ابھی تک وہاں پر موجود ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. عبید صاحب کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو رسومات ہیں، یہ جو تصورات، کانسیپٹ اور یہ ساری بیماریاں کہیں ہندوؤں کے ساتھ ایک لمبا عرصہ رہنے سے منتقل تو نہیں، ان کے ہاں مذہب ہماری اپنی، یہ دیکھیں نا، یہ علاقہ ہے ہمارا، علاقے کے اندر یہ ہندو تہذیب کوئی 100 سال پرانی ہے، 200 سال پرانی تہذیب نہیں، یہ ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے. تو تہذیب اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے، وہ آپ ذہنوں سے، آپ میٹا فزکس کے اندر ما فوق الطبیعات کو چیزیں آپ کی فطرت اور جبلت میں شامل ہو جاتی ہیں. ان کو نکلنے کے لیے یا تو آپ کا نظریہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، آپ اس قدر مضبوط نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کہ اگر آپ کی جبلت بھی اس کے سامنے آتی ہے، فطرت بھی سامنے آتی ہے، تو آپ اس کو مات دیتے ہیں. تو نظریے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو آپ نے اس کا یہ ذمہ داری تھی ہماری حکومت کی، ہم وجوہات کے اوپر بھی تو بات کریں نا کہ یہ اس طرح کے لوگ، آفاق صاحب جیسے لوگ یا اور لوگ جو ہیں وہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیں کمی تو موجود ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق نہیں دیے گئے، ان کو صحیح طرح سے تسلیم نہیں کیا گیا، بلوچستان کے لوگوں کو صحیح طرح سے تسلیم نہیں کیا گیا، ابھی بھی انٹیریئر سندھ کے جو لوگ ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے. جب ان میں سے کوئی ایک بندہ اٹھتا ہے، آتا ہے، جب شہری علاقوں کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے دنیا بدل جاتی ہے، وہ اس کا خیال ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ پھر جذبات کے اندر آ جاتا ہے. اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو جذبات کی وجہ سے ہوئے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو یہ حقوق ہیں، جو آتے ہیں یہاں پہ پڑھ کے جاتے ہیں، تو پھر وہ تحریکیں چلاتے ہیں اور یہ تحریکیں پھر استعمال ہوتی ہیں قومی مفاد کے خلاف. تو اس میں یہ بھی تو عنصر ہو سکتا ہے کہ ان جو عصبیتیں ہیں لسانی اور خاندانی علاقائی، اس کے پیچھے سیاسی مفاد بھی ہو سکتا ہے، ہمارے سیاسی پنڈت بھی ہو سکتے ہیں جو بالکل اس کو زندہ رکھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ ان کے چائے پانی ان کا خرچہ نکلتا ہے. صاحب یہ آپ نے بہت تلخ حقیقت آپ نے بیان کر دی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر وہ انسان کے جس کے دل کے اندر قلب سلیم ہے، اس کے دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے بہت بڑے بڑے بھاشن جاڑتے ہیں، کبھی آپ ان کی پریس کانفرنسیں سنیں تو ہر چیز سے وہ لبریز ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو کبھی ترس نہیں آتا کہ وہ وہاں پر ان لوگوں کے خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس لیے، صرف اس لیے ان لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے، ان لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دیتے، ان کو اویئر نہیں کرتے کہ کہیں کل کو یہ جو ہمارا یہاں پر ان کے اوپر جو ہمارا سلطنت قائم ہوئی ہوئی ہے، جو ہم نے اپنی خدائی قائم کی ہوئی ہے، جو اپنی پیشوائی قائم کی ہوئی ہے، کہیں یہ نہ ختم ہو جائے. صحیح. ہمارے سیاستدانوں کا ایک بہت بھیانک اس کے اندر، اور اس میں ایسا بھی مطلب ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ ایک صوبے کا سیاستدان اٹھتا ہے دوسرے صوبے کے خلاف بولتا ہے، ایک صوبے کا سیاستدان اٹھتا ہے دوسری قوم کے خلاف ووٹ بینک بنانے کے لیے کہ میں قومیت کی بنیاد پر اپنا ووٹ میں اکٹھا کر لوں، تو وہ اس لوگوں کو ابھارتا ہے، بولتا نہیں ہے، صرف باقاعدہ کمپین چلتی ہے، باقاعدہ تحریکیں چلتی ہیں، کچھ ظاہر ہوتی ہیں، کچھ اندرونی خطوں کے اندر چلتی ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے زیادہ اندرونی رابطے ہیں آپ، اور اندرونی خبروں سے زیادہ واقف ہوتے ہیں. تو اندر کھاتے بھی بہت ساری ایسے کمپینیں چل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی ان کا مائنڈ بنایا جاتا ہے، اور یہ بہت ایک بھیانک کھیل ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر خونی سیاست کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کو اتنے خوبصورت چہرے یہ ٹی وی کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہ اگر آپ بیہائنڈ دا سین جا کے دیکھیں تو ایسے خونی درندوں کے جیسے چہرے نہیں ہوتے، ڈریکولے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانت نکلے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں. تو ان کی عبید صاحب، ان کی یہ تو بیماری ہو گئی، اس بیماری کی تشخیص بھی ہم نے کی کہ یہ بیماری ہے، اس کے یہ عناصر ہے، یہ اس طرح پائی جاتی ہے. تو اس کا علاج، اور علاج بھی ایسا کہ مطلب یہ پھر دوبارہ سے یہ بیماری لاحق نہ ہو قوم کو، ایک مکمل اصلاح کا پیکیج کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان لوگوں نے ہوا دی ہے اس پورے مرض کو، اس وبا کو پھیلایا ہے. ایک ہی علاج ہے اس کا کہ جو لوگ اس کے محرک ہیں، اگر کوئی بندہ، عمران خان صاحب ماشاءاللہ دعوے کرتے ہیں کہ میں قوم کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں دیانتدار ہوں، تو میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ جو لوگ اس کے محرک ہیں
ان کو کھڑا کر کے ایک ہی صف کے اندر کھڑا کر کے ان کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس جگہ پر وہاں پر ان کو باقاعدہ تعلیم کے لیے، باقاعدہ اویئرنیس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے لیے تعلیم ہونی چاہیے، اسکولز ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کرنے چاہیے جن کا ہدف یہ ہو، جن کو ٹاسک فورس ہیں بہت بنی ہے، لیکن ایسے معاملات کو ٹاسک فورس نہیں بنی ابھی تک. باقاعدہ ایک ٹاسک فورس ہونی چاہیے جن کو باقاعدہ یہ تجزیہ کرنے کے لیے پہلے بھیجا جائے، وہ فائنڈنگز کریں کہ اصل پرابلمز کیا ہے، ان کو کس طرح سولو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ میں یہاں پر بیٹھ کے ایک نظریہ پیش کرتا ہوں وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو وہ جانچیں اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ پورا ایک آپ سمجھے کہ نکاتی ایجنڈا پیش کیا جائے کہ کس طرح لاہ عمل بنے گا، اور باقاعدہ لاہ عمل بنا کے اس کے اوپر باقاعدہ سے کام کیا جائے. وہاں کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو خاص مراعات دی جائیں، ان کی تعلیم فری دی جائے، ان کو شہروں میں لایا جائے، ان کو شہروں میں لا کے ان کی تربیت کی جائے، پھر دوبارہ ان کو دیہاتوں میں چھوڑا جائے تاکہ دیہات بھی گرو کرے. آپ دیکھیں باہر جا کے کبھی آپ چائنا کے دیہات کو دیکھیں، وہاں پر ان کے دیہات بھی اس قدر ترقی یافتہ دیہات ہیں، آپ دیکھیں حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح وہاں کے لوگ اپنے دیہاتوں کے اندر پانی لگانے کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے باقاعدہ مشینیں بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو آپ کے دیہات بھی ترقی یافتہ ہوں گے، اس سے آپ کا پورا ملک ترقی یافتہ ہوگا اور آپ کو امن ملے گا. لیکن ان سب چیزوں کا اصل جو اثر پڑتا ہے وہ آپ کے امن پہ پڑتا ہے. آپ اپنی پالیسیاں بنا لیں، آپ لاکھ لوگوں کو بلا لیں، آپ لاکھ مشورے لے لیں، لیکن جب تک آپ قوم کو امن فراہم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ فائنینشلی طور پہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، ایک بندہ جب تک ذہنی طور پہ اس کو پرامن نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، گرو کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں امن پہ جا کے اثر انداز ہوتی ہیں. تو آپ کو پرامن کرنے کے لیے ٹاسک فورس بنا کے اس کے اوپر باقاعدہ کام. بہت شکریہ عابد صاحب. بہت شکریہ. ناظرین، جسٹس کیانی مرحوم نے ایک خوبصورت جملہ کہا تھا کہ 1947 سے پہلے ایک قوم ایک ملک کی تلاش میں تھی، اس قوم کے لیے ملک ملا، لیکن آج ایک ملک ایک قوم کی تلاش میں ہے، لیکن اس ملک کے لیے وہ قوم نہیں مل رہی ہے. ہماری وحدت، ہماری بقا اور ہمارے امن، ہماری ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم ایک قوم بنے، ایسی قوم جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کے مفادات، جن کی سوچیں، جن کی فکر ایک ہو. آپ ایک بات کو نوٹ کریں، دنیا کے مختلف اقوام اور ہماری قوم کا ڈیزائن بالکل الگ ہے. آپ ترک کو دیکھیں، ترک ایک قوم ہے. عربوں کو دیکھیں، عرب ایک مستقل قوم ہے عربی زبان بولنے والی. بر صغیر میں جو ہم لوگ الگ ہوئے تھے، ہم ایک قوم نہیں تھے، ہم مختلف زبانوں کے، بولیوں کے، علاقوں کے لوگ تھے. کوئی پنجابی بول رہا تھا، کوئی سندھی بول رہا تھا، کوئی بلوچی بول رہا تھا، کوئی گلگتی بول رہا تھا، کوئی پشتو بول رہا تھا. ان سب مختلف پھولوں کو ایک گلدستے میں پرویا تھا اور اس گلدستے کو نظریہ پاکستان کا نام دیا تھا. ہماری بقا بھی اس وقت تک ہے جب ہم اس گلدستے کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں گے، اس گلدستے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے، اور بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانا تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. اور جو لسانی تعصبات ہیں، علاقائی تعصبات ہیں، جو قومی تعصبات ہیں، ان کو ختم کر کے بطور ایک پاکستانی قوم ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے جس طرح کی تحریکیں چلائی جا رہی ہے قومیتوں کے اوپر، علاقوں کے اوپر، جس طرح مثال ہم نے آپ کو سامنے رکھی، آپ کے سامنے رکھی آفاق صاحب کی، کہ کس طرح ہماری نوجوان نسل کو مختلف تعلیمی اداروں سے اٹھا کے بہلا فسلا کے خوبصورت نعروں کے ذریعے، سلوگنز کے ذریعے، مختلف حربوں کے ذریعے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. ہمیں اور ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو اپنی نوجوان نسل پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کے تعلیم عام کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ جن خطوں میں محرومیاں ہیں، جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں، بلوچستان میں اٹھ رہی ہے، سندھ کے اندر اٹھ رہی ہیں، جے سندھ، اور اسی طرح پختون بیلٹ میں اٹھ رہی ہے، گلگت بلتستان میں اٹھ رہی ہیں، ان کی جو ریالٹی ہے، جو ریئل ان کے پرابلمز ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کو بھی حل کرنا ہوگا. ان کے آئینی حقوق ہیں، ان کی پہچان ہے، وہ پاکستان سے ملنا چاہ رہے ہیں. گلگت بلتستان واحد پاکستان کا خطہ ہے جو آپ سے یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں پاکستان سے ملایا جائے، پاکستان کی شناخت دی جائے. وہاں کوئی علیحدگی پسندی کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ تو وہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہی یہی ہے کہ ہمیں پاکستانی تسلیم کیا جائے، ہمیں آئین میں ترمیم کر کے ہمارا تعارف پاکستانی کے طور پہ کیا جائے. تو ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے لے کر ان کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے اور ایک مضبوط، مستحکم اور ایک توانا پاکستان کے لیے کام کیا جائے.
آج کے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. آپ کو کیسے لگا پروگرام؟ اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.